बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। इस वक्त पूरी दुनिया को कोरोना वायरस का सामना है और शायद इसीलिए कुछ दिन पहले अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने एक ग्लोबल सीज़ फायर की अपील की थी। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा करने वाली भारतीय रियासत जो है, उसने इस ग्लोबल सीज़ फायर की अपील को बिल्कुल भी कोई इसको संजीदगी से नहीं लिया और आए दिन हिंदुस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज़ फायर की वायलेशन होती है। बल्कि ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान एक तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज़ फायर की वायलेशन कर रहा है, दूसरी तरफ जो मजलूम कश्मीरी हैं उन पर उसका जुल्म बढ़ता जा रहा है, तीसरी तरफ हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं उन पर भी उसका जुल्म सितम बढ़ता जा रहा है। और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी जारियत शुरू कर रखी है और अब चाइना के साथ भी उनकी कशीदगी शुरू हो गई है। तो हिंदुस्तान आखिर चाहता क्या है, उसका मंसूबा क्या है? कोरोना वायरस के बाद दुनिया को मुत्तहिद होकर इस वबा से लड़ने की ज़रूरत है, लेकिन हिंदुस्तान जो है कश्मीरियों से भी लड़ रहा है, पाकिस्तान से भी लड़ रहा है, चाइना से भी लड़ रहा है। चाहता क्या है हिंदुस्तान? इस पर आज हमने गुफ्तगू करनी है और हमारे साथ मौजूद होंगे अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान जनाब मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है जनाब मोहित यूसुफ साहब जो वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती हैं, और मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं और साबिक सफ़ीर हैं। लेकिन हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब से। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम आमिर मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। हम ये जानना चाहते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद से हिंदुस्तान जो है उसने मकबूजा जम्मू कश्मीर में 370 को ख़त्म किया, 35A को ख़त्म किया, और उसके बाद कश्मीरियों पर उसका जुल्म सितम बढ़ गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो आज़ाद कश्मीर की जो पुरअमन सिविलियन आबादी है उस पर उसकी जारहियत बढ़ गई है। बहुत ज़्यादा सीज़ फायर्स की वायलेशन हो रही है, सिविल आबादी निशाने पे है। हिंदुस्तान ने ख़ास तौर पे 5 अगस्त 2019 के बाद और कोरोना वायरस की वबा फूटने के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पे उसकी जारहियत बहुत बढ़ गई है। इसकी क्या आपको वजह समझ आ रही है? जी थैंक यू वेरी मच आमिर मीर साहब फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आपने जिन चीज़ों को हाईलाइट किया, इन्हीं के तनाजुर में मैं थोड़ा सा पहले आपको एक रन डाउन भी दे दूं कि इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो सिचुएशन है पिछले कुछ अरसे से बहुत तशवीशनाक है। इस साल में सिर्फ अगर हम देखें तो 1229 मरतबा तो सिर्फ सीज फायर वॉलेशन हुई हैं, 7 सिविलियंस वहाँ पे शहीद हो चुके हैं, 90 से ज़्यादा सिविलियन जख्मी हुए हैं। कई मरतबा भारत के क्वाड कॉप्टर्स ने हमारी हदूद की खिलाफ वर्जी भी की है और हाल ही में हमने उनके कुछ क्वाड कॉप्टर्स मार गिराए भी हैं जिनको मीडिया में भी कवर किया गया। इन तमाम चीज़ों के बावजूद भारतीय सीनियर मिलिट्री क़यादत बार बार मुख्तलिफ एलिजिड लॉन्च पैड से दरअंदाजी की बात करती है, जो मेरे ख्याल में उनकी अपनी फौज की पेशावराना सलाहियत पर भी एक सवालिया निशान छोड़ते हैं कि इतनी वेल गार्डेड लाइन ऑफ कंट्रोल, इतने बेहतरीन काउंटर इन्फिल्ट्रेशन मेजर्स के बावजूद कैसे कोई वहाँ पे इन्फिल्ट्रेट कर रहा है वन ऑफ द मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन्स इन द वर्ल्ड। अभी जो हालिया दिनों में इन्होंने आर्टिलरी अपनी डिप्लॉय की, वो भी सिविल आबादी में डिप्लॉय की ताकि अगर कोई काउंटर बम्बार्डमेंट हो तो वो भी सिविलियंस को टारगेट किया जाए जो कश्मीरी सिविलियंस मकबूजा कश्मीर में रह रहे हैं। इन तमाम हालात में पाकिस्तान फौज बहुत बेहतर तरीके से इसका जवाब दे रही है, मगर हम उसी एरिया में उसी कैलिबर के मुताबिक उसका जवाब देते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल में, और हमारी पूरी कोशिश होती है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार मौजूद सिविल आबादी को किसी तौर पे कोई नुकसान न पहुंचे। तमाम पूरे कश्मीर में मजलूम कश्मीरी जो हैं बिला तफरीक भारतीय जारियत का निशाना बन रहे हैं, औरतें भी हैं उनमें, मासूम बच्चे भी शामिल। यहाँ तक के सिक्योरिटी फोर्सेस जो इंडियन हैं उन्होंने 7 साल के मासूम बच्चों तक को भी माफ नहीं किया। और अभी कल ही बल्कि आई थिंक हाईलाइट करना चाहिए कि इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चाइल्ड विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन इन कॉन्फ्लिक्ट का दिन है, और इस दिन की मुनासबत से अगर देखा जाए तो उस वक्त हज़ारों बच्चे और नौजवान भारतीय पैलेट गन्स का शिकार हो रहे हैं मकबूजा कश्मीर में। और पब्लिक रिएक्शन के खौफ का ये आलम है कि भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस एहतजाज को दबाने के लिए जो कश्मीरी नौजवान हैं उनको शहीद करके उनकी डेड बॉडीज भी आप वरसा के हवाले नहीं कर रही हैं।
اسی طرح مطلب عجیب و غریب قسم کے انہوں نے الزامات کی بھی بوچھاڑ کی پاکستان کے اوپر. اٹ سٹارٹڈ ود جب کرونا شروع ہوا تو انہوں نے کہا جی کہ پاکستان سے کرونا انفیکٹڈ ٹیررسٹ جو ہیں ان کو لائن آف کنٹرول کے پار بھیجا گیا اور اس طرح مقبوضہ کشمیر میں کرونا پھیلا ہے. اور اس کے علاوہ ابھی جو ریسنٹ ان کا سب سے بڑا جو اگر ڈرامہ تھا جو لیٹلی ہوا جو پلوامہ 2 جس کو انہوں نے کہا ہے, اس ڈرامے کے اندر رات کو انہوں نے ایک گاڑی پکڑی, اس کے اوپر فائر کیا جس کے اندر ایکسپلوزو بھی وہ کہتے ہیں کہ جی پڑا ہوا تھا, اور جس کے جو فائر کیا وہ بندہ جو نکلا وہ پیدل وہاں سے فرار بھی ہو گیا. ساری رات وہ گاڑی بھی وہاں پہ رکھی گئی اور اگلے دن ڈے لائٹ میں پورے میڈیا کوریج کے سامنے اس کو ایک آبادی کے اندر ہی اس گاڑی کو تباہ کیا گیا تاکہ کسی قسم کا ایویڈنس نہ مل سکے. سو یہ ساری جو کارروائی اس وقت چل رہی ہے, دس از اسٹیج بینگ سیٹ, ایک اسٹیج سیٹ کی جا رہی ہے جس کے اوپر ہمارے وزیر اعظم صاحب بہت دفعہ کہہ چکے ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں کہ ایک فالس فلیگ آپریشن پلان کیا جا رہا ہے انڈیا میں. اور یہ جو پلوامہ 2 انہوں نے کیا, اس سے چند دن پہلے پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ آئی کہ ایک فالس فلیگ آپریشن کی پلاننگ ہو رہی ہے, اور جب وہ اسٹیٹمنٹ آئی تو موسٹ پروبلی انہوں نے وہی جو پلان کر رہے تھے اس کو گاڑی کو انہوں نے سامنے لا کے اور پھاڑ دیا, اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 مزید گاڑیاں اس طرح کی یہاں پہ موجود ہیں. سو یہ ایک سٹیج سیٹ کی جا رہی ہے اگلے آنے والے چند ماہ میں پاکستان کے اوپر کی طرف جارحیت کرنے کی, ایک ایڈونچرزم کی. اچھا, اور جس طرح آپ نے اس سوال کے دوران آپ نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا, اس کا مقصد اگر مطلب میں اگر صحیح سمجھاؤں جو آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ مقصد کیا ہے, کیوں یہ کر رہے ہیں. ہاں جی, کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ لیٹلی ہندوستان کو کئی فرنٹس پہ ہزیمت کا سامنا ہوا ہے, بہت شرمندگی ہوئی ہے. اگر میں پہلے ذکر کروں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ جو انڈیا اور چائنا کی جو حالات چل رہے ہیں, اندر 3 کلومیٹر اندر آ چکے ہیں, 60 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے. جو کل یا پرسوں میرے خیال میں راجناتھ صاحب کا انٹرویو آپ نے سنا ہوگا, اس میں بھی ان سے یہی سوال پوچھا گیا اور اس کو انہوں نے ڈاؤن پلے بھی کیا. سو وہاں پہ سخت شرمندگی کا سامنا ہے, اس کو یہ کسی نہ کسی طرح ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انڈیا اور نیپال کے بارڈر پہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے نقشوں کا جو باؤنڈری کا مسئلہ ہوا ہے ان کے ساتھ, وہاں پہ بھی کافی شرمندگی ہوئی ہے. پھر انٹرنلی اگر آپ دیکھیں تو جو کرونا وائرس کی مینجمنٹ سے ریلیٹڈ بہت سے مسائل سامنے آئے ہیں. انڈیا میں جو لیبر کی مائگریشن ہے وہ پوری دنیا نے دیکھی ہے کہ کیا ہوا, کس طرح سے اس کو مینج کیا گیا, اور آف کورس کرونا بری طرح سے پھیل رہا ہے. اکانومی از ان ڈولرمز. پھر مقبوضہ کشمیر کے اندر جو انہوں نے اقدامات کیے 5 اگست کے بعد, وہ تمام اقدامات بیک فائر کر گئے ہیں, اور اس کے اندر جو کچھ کشمیریوں کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. اور اسی سے اگر آپ ریلیٹ کریں کہ جو انڈیا نے CAA کا نفاذ جو کیا, اور جو جس سے ایک اسلاموفوبیا کی ایک لہر اٹھی ہے انڈیا کے اندر, جس کو پوری دنیا نے محسوس کیا. یونائٹڈ نیشنز لے لیں, یورپین یونین لے لیں, آپ یونائٹڈ اسٹیٹس لے لیں, دنیا کے ہر فورم پہ تمام ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز لے لیں, سب نے انڈیا کو اس چیز کے اوپر سوال کیا ہے کہ یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں, اور میسو قسم کی ایک امبیرسمنٹ چل رہی ہے, میسو قسم کی فیلور ہے ہر لیول پہ. سو ان تمام چیزوں سے جو کرنٹ لیڈرشپ ہے انڈیا کی, ان کا یہ خیال ہے کہ ان تمام چیزوں سے توجہ اٹھانے کا سب سے بہترین ذریعہ ان کے لیے یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ کوئی ایک پاکستان کی طرف ایک ایڈونچرزم کیا جائے. پاکستان کے ساتھ لائن آف کنٹرول کے اوپر آلریڈی انہوں نے ٹیمپریچر ریز کیا ہوا ہے. سو کسی قسم کی جارحیت جب ہوگی یہاں پہ تو آبویسلی ان کا خیال ہے کہ باقی تمام چیزوں سے انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی سب کی توجہ اس جگہ پہ آ جائے. اچھا, آپ نے بڑے تفصیل کے ساتھ یہ سارا جو انڈیا کا پلان ہے وہ ایکسپوز کیا ہے, سازش کو بے نقاب آپ نے کر دیا. اب اس میں بڑا سمپل سا چھوٹا سا سوال ہے کہ اب اس صورتحال میں ہمیں پاکستانیوں کو کیا کرنا چاہیے, کیسے انڈیا کے عزائم کو اور اس کی ڈس انفارمیشن کو ہم کیسے ایکسپوز کریں, کیسے ناکام بنائیں؟ جی, اس میں سب سے پہلے تو میں یہ
بینگ اے ملٹری اسپوکس پرسن میں یہ بتا دوں کہ اگر انڈیا نے کسی قسم کی جارحیت کا ارتکاب پاکستان کی طرف کیا تو اٹ ول بی ریسپونڈیڈ وتھ فل مائٹ. اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے. چیف آف آرمی اسٹاف نے حال ہی میں اس چیز کا ذکر کیا, اور ابھی انہوں نے ایک اور بات کی کوئٹہ میں جب وہ گئے تھے کہ اس پورے خطے کے اندر جو درینہ پرابلمز ہیں, ڈسپیوٹس ہیں, ان کا حل ہوئے بغیر سسٹینیبل پیس جو ہے وہ اس کی وہ نہیں ہو سکتا یہاں پہ. سو وہ تمام درینہ معاملات کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی تعلق اس خطے میں بھارت کے ساتھ ہے, چاہے وہ چائنا کی بارڈر ڈسپیوٹ ہے, چاہے وہ پاکستان کا ہے, چاہے وہ نیپال کا ہے, چاہے وہ بنگلہ دیش کا ہے, اور اس کے علاوہ بھی انڈیا جس طرح سے اپنی اثر و رسوخ ایکسپینڈ کرنے کے لیے جن ممالک میں وہ ڈائریکٹلی جس کے ساتھ ان کی نہیں بھی ہے باؤنڈری, ان کے اندر بھی عمل دخل کر رہا ہے. سو اس ساری چیز کا سب سے پہلا تو جواب میں یہ دوں گا کہ وی آر ریڈی اور وی ول ریسپونڈ اینڈ وی ول ریسپونڈ ود فل مائٹ, اور اس کا مظاہرہ پچھلے سال انہوں نے دیکھ لیا تھا. اب آگے کیا کرنا ہے, ہم نے اس کے اوپر بارہا آفر کیا ہے کہ جو الزامات یہ لگاتے ہیں کہ جی سو کالڈ لانچ پیڈز فل پڑے ہوئے ہیں, یونائٹڈ نیشن ملٹری آبزرورز گروپ کو ہم نے کھلی چھوٹ ہے پاکستان سائٹ پہ, ان کو کہیں پہ بھی وہ آ جا سکتے ہیں. اسی طرح ہم انٹرنیشنل میڈیا کو کئی دفعہ ان علاقوں میں لے کے بھی جا چکے ہیں اور ابھی دوبارہ لے کے جانے کو تیار ہیں. آپ خود میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہاں پہ کئی مرتبہ جا چکے ہیں اور آپ نے خود یہ علاقے دیکھے ہیں. تو پاکستان میں کسی قسم کی ایکسس جو ہے وہ ہم نے ڈینائی نہیں کی, اور اگر یہی ایکسس انڈیا کی سائٹ پہ بھی انٹرنیشنل آبزرورز کو, انٹرنیشنل میڈیا کو دی جائے تو چیزیں بہت کلیئر ہو سکتی ہیں. بہت اگر یہ جو کچھ یہ الزام یہ لگا رہے ہیں اس کا امپیریکل ایویڈنس تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آج کل ملنا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تمام چیزیں, تمام آپشنز موجود ہیں, لیکن ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ there will be consequences of any military adventurism and those consequences will be uncontrollable or unintended. So let's not play with fire here. لیٹس ناٹ پلے ود فائر. بہت بہت شکریہ میجر جنرل بابر افتخار صاحب, ڈی جی آئی ایس پی آر ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. محیط یوسف صاحب بہت تفصیل ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا, اور اب آپ اپنا ماسک اتار سکتے ہیں. بہت شکریہ. تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک آفر کیا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کو, ڈپلومیٹس کو ایکسیس دے رہے ہیں, ہم تیار ہیں, آپ لائن آف کنٹرول پہ جائیں اور صورتحال کا جائزہ لے لیں. آپ بطور وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے قومی سلامتی جو ایکسیس کی آفر ہے, اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ شکریہ میر صاحب. پہلے تو میں ایک دو باتیں واضح کر دوں. دیکھیے, ہمیں ایک چیز کا کوئی کسی قسم کا ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ جس ہندوستان سے اور جس ہندوستان کی لیڈرشپ سے ہم ڈیل کر رہے ہیں وہ منطقی نہیں, وہ آئیڈیالوجیکل ہے, وہ نظریاتی ہے. اور نظریہ کیا ہے, ان کے اپنے کہے کیا نظریہ ہے. ہندوتوا کا جو سارا کانسیپٹ وہ سامنے رکھتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں جی یہ سارا علاقہ افغانستان, دوسری طرف برما اور چین کے کچھ علاقے, یہ تو ہمارے, اور یہ ساری ہندو ٹیریٹری ہے. تو پہلے تو اگر کسی کو یہ شک ہے کہ یہ صرف بات کر دیتے ہیں, دنیا کہا کرتی تھی کہ جی وہ انڈیا تو بڑا پیس لونگ ہے وغیرہ, یہ اب ساروں کے سامنے ان کا چہرہ بے نقاب ہو گیا. پہلی تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ یہ بات ہوتی ہے, آپ نے بھی بات کرتے پوچھ رہے ہیں. دیکھیے, پاکستان بالکل کلیئر ہے, جس راہ پہ مودی چل پڑا ہے یہ اپنے ساتھ ایک خودکشی کر رہا ہے. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ وہ کشمیر میں دیکھیں اگست 5 ہو گیا, اس کے بعد ڈومیسائل لا آ گیا, پاکستان کہاں ہے؟ پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا تھا اور کھڑا ہے, اور اس کا میں آپ کو ثبوت یہ دیتا ہوں. اب لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جی کیا کر رہے ہیں, ثبوت یہ ہے امیر صاحب کہ آپ کو وسطی دنیا میں ویسٹرن پریس میڈیا, جہاں میرا بہت وقت گزرا ہے آپ جانتے ہیں, آپ کو یہ کبھی نظر نہیں آیا تھا پہلے کہ کشمیر کی اس طرح بات ہو رہی تھی. بڑے سالوں بعد کشمیر واپس ایجنڈا پہ آیا ہے. مودی نے غلطی کی شروعات کی, پھر ہماری ڈپلومیسی, وزارت خارجہ, نیشنل سیکیورٹی ڈویژن وغیرہ. یہاں پہ ایک کاؤنٹر آرگومنٹ ہے کہ بالکل بڑے عرصے کے بعد نیو یارک ٹائمز میں, واشنگٹن پوسٹ میں مسئلہ کشمیر نظر آ رہا ہے, لیکن وہ اس لیے نظر آ رہا ہے کہ کشمیری جو ہے انہوں نے ریزسٹ کیا ہے اور ہندوستان کی اپنی غلطیوں سے نظر آ رہا ہے. اس میں پاکستان کی گورنمنٹ کا کیا کردار ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, جو ڈپلومیسی پاکستان نے کی ہے 5 اگست کے بعد, اس کی ایک فہرست ہے, کتنی 100 ملاقاتیں, کتنی کہاں جا کے ریزولوشن کی کوشش وغیرہ. دیکھیے, نیو یارک ٹائمز آج
وہ ٹیررزم کا لیبل جو انڈیا لگانا چاہتا تھا وہ کیا کہتا ہے؟ ریبل کشمیری کی جب بات کرتا ہے. جب وہ وہاں پہ بی بی سی نہیں، اس میں پاکستان کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ سارا کام جو ڈپلومیسی کا آپ کا آپ کا خیال ہے نیو یارک ٹائمز نے آپ کے کہنے پہ کشمیر پالیسی بدلی ہے؟ کہنے پہ کرے تو غلط ہے، کہنے پہ کرے تو غلط ہے. دنیا کو ہندوستان کا چہرہ بے نقاب کرنے میں پاکستان کی حکومت کا جو رول ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کشمیریوں کا کردار بھی تو ہے نا اس میں. اچھا بالکل ہے، ایبسلیوٹلی. دیکھیں ہماری لائن کیا ہے، کشمیری پارٹ اینڈ پارسل ہے اس سلوشن کا. جب تک ان کی آواز نہیں سنی جائے گی یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا. تو کشمیری ڈائسپورا کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے جتنا کام اس پہ کیا ہے، نہ صرف کشمیری، جو بھارتی اقلیتیں ہیں، سکھ برادری نے جو وہاں کھڑے ہو کے کشمیریوں کا ساتھ دیا، پاکستان اس میں شامل ہے. پاکستان کی پولیٹیکل اور مورل سپورٹ ان کے ساتھ ہے. آخری بات آپ نے جو سوال پوچھا میں اس کا جواب دے دوں. ایکسیس، دیکھیے ایکسیس وہ نہیں دیتا جس نے کچھ چھپانا ہو. ہم بات سنتے ہیں انفلٹریشن کی. اب تو دنیا بھی ہنس رہی ہے، کبھی کبوتر، کبھی لوکس ٹیررسٹ ہے تو کبھی کرونا ٹیررسٹ ہے. ہم نے کیا کہا ہے؟ یو این جا کے دیکھ لے. ہم نے یہاں پہ ویسٹرن مشنز کو کہا ہے آپ چلیں اور ہمارے ساتھ دیکھ لیں. آپ دوبارہ انٹرنیشنل میڈیا، ڈومیسٹک میڈیا، میں اس حد تک کہتا ہوں اگر انٹرنیشنل سول سوسائٹی INGOs جانا چاہتی ہیں ہم لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے. اعجاز امان صاحب، آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ اگر نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ میں اگر کشمیر کی صورتحال کو کوریج مل رہی ہے تو اس میں پاکستان کی گورنمنٹ کی ڈپلومیسی کا بھی کردار ہے؟ پرائمری کردار ہندوستان کا نریندرا مودی کا اپنا ہے، جنہوں نے UN ریزولوشنز کو ڈسریگارڈ کیا، سملہ ایگریمنٹ کو ڈسریگارڈ کیا، جو کشمیر کا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا سٹیٹس تھا 370 اینڈ 35A کو ریووک کر کے اور لداخ تک کے ایریا کو یونین ٹیریٹری میں شامل کر کے انہوں نے اس کا کردار ادا کیا. 60,000 سے 80,000 لاشیں کشمیریوں کو دیں، 16,000 ہماری بہنوں بیٹیوں کا ریپ کیا، 800 سے زیادہ بچوں کو پیلٹ گن سے بلائنڈ کیا، اور پھر ہندوستان کے اندر جو کچھ مائنورٹیز کے ساتھ کیا، مائنورٹیز کے ساتھ ان جنرل اور مسلم مائنورٹی کے ساتھ ان پرٹیکولر جو کچھ کیا، تو اس میں سب سے بڑا کردار تو نریندرا مودی کا ہے، جس نے پوری دنیا کی توجہ کشمیر کی طرف دلا دی. پھر کشمیریوں کا کردار ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، جنہوں نے 80,000 لاشیں اٹھائی ہیں، جنہوں نے اس سارے جو ظلم ہے اس کو ریزسٹ کیا اور اپنا وہ حق مانگ رہے ہیں جو ان کو UN ریزولوشن دے رہے ہیں. وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو یہ رائٹ دے چکی ہے. تو ان کا ایک کردار ہے بہت بڑا. اور پھر تیسرے لیول پہ کردار پاکستان کی ڈپلومیسی کا ہے کہ انہوں نے کردار ادا کیا. انہوں نے UN میں جا کے پرائم منسٹر آف پاکستان نے آواز اٹھائی اور مختلف ممالک میں جو کشمیری ڈائسپورا ہے، جو پاکستانی وہاں پہ رہتے ہیں، ان کو لے کر ایک آواز اٹھائی. تو یہ اس سیکوینس میں آئی وڈ سے کہ اس کو انٹرنیشنلائز کرنے میں جو ہندوستان کا کانسیپٹ ہے، لیکن لیٹس بی ویری شیور کہ یہ اوور نائٹ ڈیولپمنٹ نہیں ہے. جو پہلا ٹرم تھی نریندرا مودی کی، جو ہندو راشٹرا کا کانسیپٹ لے کے وہ آئے ہیں اور جس کا وہ برملا اعلان کر رہے ہیں، اور انہوں نے بارہا یہ ڈسپلے کیا ہے کہ دے کین واک دا ٹاک. جو وہ کہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں. انہوں نے آ کے جو اعلانات کیے تھے وہ کیا. کشمیر کے بارے میں جو پالیسی دی، انہوں نے کہا نہرو سے تو غلطی ہوئی تھی 1948 میں، UN میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا، ہم نے وہ غلطی درست کر دی ہے. انہوں نے وہ کر دکھایا. اور اب جس طرح ابھی پاکستان آرمی کے سپوکس پرسن جلال صاحب بات کر رہے تھے کہ وہ کشمیر کے اندر کوئی ایڈونچرزم کریں گے، آزاد جموں کشمیر کے اندر لائن آف کنٹرول کے اکراس، مجھے یہ یقین ہے کہ وہ کریں گے. وہ یقیناً کریں گے. آج نہیں کریں گے تو 6 ماہ بعد کریں گے. کیوں کہ وہ اعلانیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے. وہ بھاشا ڈیم کی کنسٹرکشن پہ آبجیکٹ کر رہے ہیں، وہ سی پیک اینڈ روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو کے روٹ پہ آبجیکٹ کر رہے ہیں، وہ لداخ تک اپنا کلیم داخل کر رہے ہیں. تو وہ تو کہہ رہے ہیں یہ کشمیر ہم نے لینا ہے، تو یہ انڈیا کا حصہ ہے. جی صاحب، اس میں میں ذرا وضاحت کر دوں. دیکھیں وہ سی پیک کو کہہ رہے ہیں، فلان چیز کو کہہ رہے ہیں، یہ بہانے ہیں. میں نے آپ کو بنیادی بات بتا دی، یہ ایک نظریاتی لیڈرشپ ہے جو چاہتی یہ کرنا ہے، اس میں ابہام نہیں ہونا چاہیے. اچھا، آپ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نریندرا مودی نے کیا، پہلی ٹرم سے شروع ہوا، اور جو وہ کہتے ہیں کر گزرتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ بھی تو یہی ہے، جو کہتا ہے کر گزرتا ہے. پہلے اس کے الیکشن کے دنوں سے دیکھ لیں کر رہا ہے. آج کہاں ہے امریکہ؟ کرفیو لگے ہوئے 29 شہروں میں، آگ لگی ہوئی ہے ملک کے اندر.
وینٹیلیٹروں پہ جو ہے فیڈریشن ٹوٹ رہی ہے, یہی وہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے. بالکل یہی ہندوستان اس وقت آپ کے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ اور نریندر مودی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے ایڈولف ہٹلر اور نریندر مودی جو ہیں وہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. اور حامد صاحب آپ ہنس رہے ہیں, ہم نے اپنی ڈویژن میں بیٹھ کے ریسرچ کی ہے. کبھی آپ مجھے موقع دیں گے تو میں آپ کو ایک ہٹلر کا سٹیپ مودی سے اس کا کمپیریزن کر کے دکھاؤں گا. اگر آپ کو ایک میں بھی فرق نظر آ گیا, اور میں آپ کو ایک مثال دے دوں, یہ بات نہیں ہم کرتے ہیں. پہلے تو وہ بات رہ گئی چائنا سے ہندوستان کی لڑائی, نیپال جیسے ملک نے کھڑے ہو کے آنکھیں دکھائیں, بنگلہ دیش ہو رہا ہے. یہ ایک ایسی فورس ہے جو صرف ہٹلر کے بعد آج دیکھی ہے. کرونا مسلمان لائے, کرونا جہاد کا نام آپ نے سنا ادھر سے. ایک ٹائفس ایپیڈیمک تھا جو دوسری جنگ عظیم میں آیا تھا. ہٹلر نے یہودیوں پہ بلیم کیا اور کہا جی یہ ان کی وجہ سے سارا شروع ہوا ہے, اور آج وہی بات آپ سن رہے ہیں. ان کی تو کتاب بھی وہی ہے, صفحہ بھی وہی ہے. تو یہ ہمیں آنکھیں کھول کے دیکھنا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جلال صاحب, کشمیریوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے کہ وہ کھڑے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ جو بات ہے نا کہ جی پاکستان کہاں ہے, دیکھیے ہمیں عادت ہے نیریٹو میں کہ اوور نائٹ چیز دکھائیں, 72 سال کی چیز ہے کیا ہوا, اور یہی ہماری کئی دفعہ ماضی میں اور چیزوں میں غلطیاں رہی ہیں. ہمیں صبر سے کام لینا ہے. دنیا ہماری بات سن رہی ہے, ہندوستان کی سرزرش ہو رہی ہے. اگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ انڈین آکیپائڈ کشمیر کا, ہندوستان میں عید کس دن ہوئی؟ پیر کو. ہمارے ہاں کس دن تھی؟ اتوار کو. 10:30 بجے رات کو اناؤنسمنٹ ہوئی. اس کے 5 منٹ بعد ویلی میں عید اناؤنس ہوئی اتوار کو. کریڈٹ تو جاتا ہے نا کشمیریوں کو کہ وہ پاکستان کے ساتھ چل رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں, لیکن پاکستان اگر ساتھ نہ کھڑا ہو تو یہ ہو نہیں سکتا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دن رات اس وقت پاکستان کا سارا فوکس 2 چیزوں پہ ہے. ایک, اگر کوئی فالس فلیگ کی بات ہوگی تو جواب آئے گا. دوسرا, یہ جو کشمیر ہے, ہندوستان اور کشمیر اب ایک چیز بن گیا. اچھا, اب جنرل صاحب آپ یہ بتائیں, آپ پاکستان کی کشمیر پالیسی سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں, کشمیر پالیسی کا مجھے سنس آئی ایم اے ریٹائرڈ پرسن اور دونوں آفیشیل سپوکس پرسن موجود ہیں, تو آئی ہیو نو آئیڈیا کہ ایکچوئل اس وقت کشمیر پالیسی. تو اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو عام پاکستانی کو کیا سمجھ آئے گی؟ بات دیکھیں, بات یہ ہے جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا, بات یہ ہے کہ نریندرا مودی کے اپنے اعمال کی وجہ سے انڈیا ڈس انٹیگریشن کی طرف جا رہا ہے اور جائے گا, کیونکہ سکھوں کے لیے وہاں کوئی جگہ نہیں ہے, کرسچنز کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, مسلم تمام مائنورٹیز کی زندگی اجیرن ہے. پھر جو سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ ہے اس کے ساتھ جو پرابلم ہے, پھر نیپال کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, اور بالکل موید صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ وہ ہٹلر کا دوسرا جنم ہے, لیکن ہٹلر کو نکیل ڈالنے کے لیے ایک ونسٹن چرچل کی ضرورت ہے؟ بالکل ہے. یا نہیں ہے؟ تو ونسٹن چرچل چاہیے اور ایک اس طرح کا اتحاد چاہیے جس طرح اس وقت ہوا تھا اور نکیل ڈالی گئی تھی ہٹلر کو. آج وہ اتحاد مجھے نظر نہیں آ رہا. آج اس طرح کا ونسٹن چرچل جو اس شخص کو نکیل ڈالے اس کی ایک ضرورت ہے, کیونکہ جو ظلم ہو رہا ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہندوستان میں مائنورٹی, ان کا جو سیکولرزم کا کانسیپٹ تھا وہ دفن ہو چکا ہے. یہ ہندو راشٹر ہے جس میں ہندوؤں کے رہنے کی جگہ ہے, مائنورٹیز کی جگہ نہیں ہے. آج گولڈن ٹیمپل پہ حملہ وہ کرتے ہیں خالستان میں, انہی کی تاریخ ہے نا, اور سٹیٹ کرتی ہے, انڈیویجول سٹیٹ نے اٹیک کیا گولڈن ٹیمپل کو, وہ بھی ہم نے دیکھا. آج نیپال کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے سٹیٹ کر رہی ہے. لپو لیک اور کالا پانی تک کی جو روڈ کنسٹرکشن ہے, آج جو ہم دولت بیگ کی طرف روڈ کنسٹرکشن اور کراکورم کی طرف موومنٹ دیکھ رہے ہیں, یہ اوور نائٹ ڈیولپمنٹ نہیں ہے. ہندوستان بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ یہ بڑھ رہا ہے. اسے شے کس کی ہے؟ میرے خیال میں بہتر انفارم لوگ ہیں, امریکہ کی نظر آ رہا ہوگا. امریکہ کی ہے. دیکھیں, when a rat laughs at the cat, جب چائنا کو آنکھیں دکھا رہا ہے ہندوستان اور پاکستان کو براؤ بیٹ, 2 نیوکلیئر پاورز کو وہ براؤ بیٹ کر رہا ہے, تو کسی شے پہ کر رہا ہے. یا وہ پاگل پنا ہے اس کانسیپٹ کا یا آئیڈیالوجی کا جو موید صاحب پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. میں موید صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں, لیکن میجر جنرل اعجاز اعوان صاحب نے ایک سوال اٹھایا. انہوں نے کہا کہ اگر نریندر مودی ایڈولف ہٹلر ہے تو اس ایڈولف ہٹلر کو نکیل ڈالنے کے لیے ایک ونسٹن چرچل کی ضرورت ہے. وہ ونسٹن چرچل کدھر ہے, یہ پوچھیں گے معید یوسف صاحب سے وقفے کے بعد.
میں سمجھتا ہوں پرتیکشا کی جانی چاہیے. آپ سمجھ گئے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اب وہ جرنلسٹ بھی مجھے نہیں لگ رہا اس کے سامنے میں جو ہے آپ کو کنفرنٹ کرتا ہوں وہ اس کو شے دے رہا ہے کہ جاؤ جا کے قبضہ کرو. میر صاحب ویسے میں جواب پہ تو آتا ہوں، لیکن افسوس بھی ہونا چاہیے اور ڈر بھی لگنا چاہیے کہ اتنے بڑے ملک میں کیا ہو رہا ہے. ہاں کیونکہ دیکھیے ہم اپنی آنکھیں نہیں بند کر سکتے. جس دن یہ معاملہ جس طرف جا رہا ہے ہندوستان کے مسلمان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ ہمیں پتہ ہے. پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، جلیل صاحب نے ایک بات اور مجھے تشویش ہوئی تھوڑی سی، وہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتہ پالیسی کیا ہے. دیکھیے 5 اگست کے بعد سے 2 باتیں کی ہیں پاکستان نے، تیسری بات نہیں کی. اوپن جیل کشمیر کا ختم کریں، ہیومن رائٹس کشمیری کے جس پہ ہم پہلے دن سے کھڑے ہیں. دوسرا بین الاقوامی قانون انٹرنیشنل لا کے تحت جو ریزولوشنز ہیں یو این کی، اس کے مطابق جس نے بات کرنی ہے بات کریں. ہم امن چاہتے ہیں. اگر امن کو توڑنے والا دوسرا کوئی ایکشن ہوگا تو وہ جواب آپ نے سن لیا. یہ بیسک پالیسی ہے. ہاں اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ بتائیں اس پالیسی سے کیا فائدہ ہے. اس کا جواب میں آپ کو دے چکا ہوں. پہلی دفعہ کشمیر انٹرنیشنل سٹیج پہ بڑے عرصے بعد آیا ہے. ہندوستان کی سرزنش ہو رہی ہے ان اخبارات میں جس میں اور آپ کیا کرتے تھے کہ یہ شاید انڈیا نے پے کیا ہوا ہے. اوور نائٹ چینج جو ہے 72 سالہ جو ایک ڈسپیوٹ ہے اس کی ہمیں امید بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہمارا نقصان ہے. بھارت یہ چاہتا ہے کہ ہم انٹائس ہوں، کوئی جو ہے غلطی کریں اور پھر وہ دنیا کو کہیں. اس وقت بھارت بالکل پھنسا ہوا ہے. دوسری بات یہ چرچل کہاں ہے. دیکھیے یہ ابھی یہ ایک بات تو واضح ہو گئی، جو بھی اینکر صاحب ہیں انہوں نے کبھی دور دور سے وزیر اعظم پاکستان سے نہ ملاقات کی ہے نہ ان کو سنا ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص، دیکھیں میرا سیاست سے آپ کو پتہ ہے کوئی تعلق نہیں، اگر کوئی شخص یہ کہہ دینا کہ عمران خان ڈر گیا ہے تو اس کا مطلب وہ کبھی اس شخص کو ملا نہیں. ٹھیک ہے، یہ تو میرا 7 مہینے کا ایکسپیرینس ہے. اف وی ہیو اے مومنٹ جہاں پہ آپ کی سول ملٹری ٹوٹلی ایک پیج پہ ہے، اس میں کوئی بحث نہیں، میں اینی شاہد ہوں اس کا روز کا. اور اگر کوئی ایسا مومنٹ ہے جہاں ٹوٹل کلیئرٹی ہے کہ کیا کرنا ہے تو وہ آج ہے. ہاں یہ میں آپ سے بات بالکل واضح ہے کہ مجھے 2 چیزوں پہ بہت تشویش اور افسوس ہے. ایک، جو ہندوستان میں ہو رہا ہے اس پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے تو ہندوستان کے مسلمان پس رہا ہے. اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ جو چیز کشمیر میں ہو رہی ہے اس سے ڈیلی مسلمان وہاں پہ شہید ہو رہا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ہندوستان کی پالیسی واضح کر لیں، وہ پوائنٹ بلینک لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، باڈیز تک واپس نہیں کر رہے. اگر دنیا میں تھوڑی سی بھی مورالٹی ہوتی تو اس وقت یہ وہاں پہ ممکن نہ ہوتا. میڈیکل ایمرجنسی بنی ہوئی ہے کووڈ کی وجہ سے. ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کو میں نے پرسنلی فارملی ہم اپیل کر رہے ہیں کہ آپ جائیں. جنیوا کنونشن کے 4تھی جنیوا کنونشن آرٹیکل 59 ہے غالباً، وہ یہ کہتا ہے کہ ہندوستان کو آکوپائڈ ٹیریٹری میں اجازت دینی پڑے گی ریلیف ورکرز کو جانے کی. تو ہر طرح سے رول بھی ٹوٹ رہا ہے، قانون بھی ٹوٹ رہا ہے. ہم 2 چیزوں پہ کھڑے ہیں، کشمیریوں کی زندگی اور ہیومن رائٹس اور انٹرنیشنل لا. یہ ہماری پالیسی ہے. اگر کوئی تیسری بات ہے تو آپ بتا دیں. اور نتیجہ ہمارے سامنے آہستہ آہستہ نظر آ رہا ہے. ریجنل الائنمنٹ، لوگ کہتے تھے جی چائنا کہاں کھڑا ہے، آج کہاں کھڑا ہے چائنا؟ وہی بات کر رہا ہے جو پاکستان کر رہا ہے. نیپال کیا کہہ رہا ہے؟ وہی بات. نیپال جیسا ملک او آئی سی میں پاکستان موبلائز کر سکا ہے اپنی سپورٹ؟ ناٹ ٹو دی ایکسٹینٹ دیٹ وی وانٹڈ. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کیونکہ او آئی سی کے انٹرسٹ آپ کو پتہ ہے کچھ ممالک ہیں ہمارے برادرانہ ممالک ہیں لیکن وہاں پہ ایشوز ہیں. اچھا وسط میں بھی یہ جو امریکہ کی بات ہو رہی ہے، میں آپ کو بتاؤں، آپ جانتے ہیں میں وہاں رہا ہوں. یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ امریکہ اور ہندوستان ایک، بالکل ایک ہے، لیکن امریکہ بھی روز روتا ہے ہندوستان کے تعلق پہ کیونکہ ان کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ تو ڈبل گیم ہمیں جو کہتے تھے وہاں کیا ہو رہی ہے. 100 بلین کا چین سے ٹریڈ ہے، ادھر جا کے آنکھ مار رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس پہ اعجاز وان صاحب ذرا یہ روشنی ڈالیں کہ یہ جو ہندوستان نے بیک وقت پاکستان کے ساتھ بھی پنگے بازی شروع کی ہوئی ہے اور چائنا کے ساتھ بھی کشیدگی شروع کر دیا ہے، اس میں ان کی کیا گیم ہے؟ جو آپ نے سوال اٹھایا کہ کیا یہ پاگل پن ہے، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ امریکہ کے کہنے پہ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سارا بھی کشمیر میں ظلم و ستم ہو رہا ہے اس میں ہندوستان کو امریکہ کی خاموش تائید حاصل ہے؟ دیکھیں جو کچھ کشمیر میں اس وقت ہو رہا ہے اور جو 370 اینڈ 35A وہ ریووک کر چکے ہیں، یہ اس سے پہلے نہیں تھا. ہماری پولیٹیکل، مورل اینڈ ڈپلومیٹک سپورٹ اس وقت بھی کشمیریوں کے ساتھ تھی جب انڈیا UN ریزولوشن کو مانتا تھا.
یہ سپورٹ ہم اس وقت بھی دے رہے تھے جب وہ سملا ایگریمنٹ کو مانتا تھا. آج وہ ان دونوں کو نہیں مانتا ہے. آج وہ کشمیر کے کانسٹیٹیوئنٹ سٹیٹس کو نہیں مانتا, اس نے تبدیل کر دیا ہے. جب اس نے یہ تبدیل کر دیا ہے تو ان تین کے علاوہ ہماری کوئی پریپریٹری پالیسی اور بھی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اگر ہم انہی 3 پوائنٹس پہ کھڑے ہیں اور آج ایک سی چینج ہو چکی ہے, آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 80,000 لاشیں گر چکی ہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 9 مہینوں سے پورے کشمیر کو اوپن جیل میں کنورٹ, اوپن ایئر جیل میں کنورٹ کیا جا چکا ہے اور ابھی تک ریلیف نہیں ملا. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا وہ بڑھ رہا ہے کراکورم پاس کی طرف اور دولت بیگ بیس کو ری انفورس کر کے وہ تبت کی طرف بڑھ رہا ہے. دولت بیگ بیس کی آپ نے دوسری تیسری دفعہ بات کی ہے, اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں, دولت بیگ بیس وہ جگہ ہے جہاں پہ انڈیا نے روڈ کنسٹرکشن ڈیولپمنٹ شروع کی. یہ کراکورم پاس سے 8 کلومیٹر 8 سے 10 کلومیٹر دور ہے. وہاں پہ اس کو ری انفورس کیا. اب وہ جہاں انفراسٹرکچر بلڈ کر کے لے جا رہے ہیں کہاں وہ ایکسس نہیں, لیکن چائنیز آرمی نے روک دیا ان کو. نہیں, چائنیز آرمی نے تو پھر روک دیا نا. اب تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ چائنیز آرمی 3 کلومیٹر اندر چلے گئی انڈیا اس لیے کہ ان کی وہ ٹیریٹری ہے اور انہوں نے آ کے اپنا حق جتایا. وہ لائن آف ایکچوئل کانٹیکٹ ہے اور چائنیز فوجیوں نے ٹھڈے مارے ہیں انڈین فوجیوں کو. یس, دیٹ از ہاؤ دا اسٹیٹس. تو یہ مجھے میں یہ صاحب سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف چائنیز آرمی انڈین آرمی کو ٹھڈے مار رہی ہے اور دوسری طرف انڈین آرمی ٹھڈے کھا کے اور غصہ پاکستان پہ نکالنا چاہتا ہے. غصہ پاکستان پہ نکال رہی ہے. نہیں, اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں وہاں پہ ان کو پتہ ہے ان کے 4 بڑے ڈس ایڈوانٹیجز انڈیا کے ہیں. ملیٹریلی دے آر نو میچ ٹو چائنا. لاجسٹیکلی اٹس اے فار فیسٹ ایریا, دے کین ناٹ کیچ اپ. پھر ان کے ٹروپس اگر وہ پنجاب سے آج بھیجتے ہیں تو 16,000 فٹ پہ ایکلیمیٹائز ہوتے ہوئے 3 ماہ لیں گے, جب وہاں پھر برف پڑنی شروع ہو جائے گی. وہ وہاں جا کے چائنا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو جب ان میں یہ سکت نہیں ہے اور وہاں پہ وہ ایونچولی دیل بیگ چائنا کہ ہمارے اوپر رحم کرو اور جو ایریا لے لیا ہے اس کو رہنے دو, کیونکہ انہوں نے جو کچھ بائٹ کرنے کی کوشش کی اسے وہ چیو نہیں کر سکتے. لیکن وہ یہ اپنی اس خفت کو مٹانے کے لیے, اپنی اس امبیرسمنٹ کو مٹانے کے لیے ایک طرف ہمارے ڈپلومیٹ پاکستان انڈیا سے نکال رہے ہیں کہ they were involved in undesirable activities. وہ جاسوسی کے الزام لگا رہے ہیں نا. تو وہ اپنے انٹیلیجنس خفت کو چھپانے کے لیے, ملٹری امبیرسمنٹ کو چھپانے کے لیے آج وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آکیوپائڈ کشمیر انڈیا کا حصہ ہے اور ہم اس کی طرف جائیں. انہوں نے ہمارے ڈپلومیٹس کو نکالا ہے. اگر انہوں نے اپنی امبیرسمنٹ چھپانے کے لیے اور امبیرس ہونا ہے بالا کوٹ کی طرح تو ویلکم. دیکھیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, انہوں نے جو ہمارے ڈپلومیٹس کو وہاں سے نکالا ہے بالکل, تو وہ 100% امبیرسمنٹ کو نہیں چھپا رہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ اتنی بے وقوفی کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ وہ صاحب جو ہے وہ نکالنے کے لیے اس طرف دیکھیں گے تو پچھلے سال کو یاد کر لیں. یہ کوئی پاکستان یہاں سو تو نہیں رہے ہم, یہ بات تو واضح ہوگی. But this is what the Prime Minister of Pakistan is saying کہ I am afraid کہ وہ ایک فالس فلیگ کر کے پاکستان کے خلاف ایڈونچرزم کریں گے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر کوشش کرنا چاہتے ہیں تو ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ پچھلے سال کیا ہوا, بھول جائیں. ہمارا ریزالو اور تیاری ہے. ڈی آئی ایس پی آر نے جو اسٹیٹمنٹ دیا نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں آخر میں آپ دونوں سے ایک وقفے کے بعد. پروگرام کی ابتدا میں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے ہمارے سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اگر ہندوستان نے کسی فالس فلیگ آپریشن یا کسی بھی جارحیت کی غلطی کی تو اسے فل ملٹری مائٹ یعنی کہ پوری بھرپور فوجی طاقت کے ساتھ جواب دیا جائے گا. یہ بڑے واضح الفاظ میں انہوں نے بات کیا ہے. اب میں آپ سے معید یوسف صاحب یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اعجاز وان صاحب کا خیال ہے کہ ہندوستان نے کرنا ہی کرنا ہے, ابھی نہیں کرنا تو 6 مہینے بعد کرنا ہی کرنا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی بات آپ نے سن لی ہے, تو کیا پھر ہم اس خطے میں ہم ایک نئی نیوکلیئر وار کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں میر صاحب, پاکستان کا ایک ایجنڈا ہے, امن اندر اور اپنے خطے میں. بارہا ہم نے یہ کہا, میں نے آپ کو بتا دیا, ہیومن رائٹس اور انٹرنیشنل لاء کے علاوہ بات ہی کوئی نہیں کی. وہ جو مرضی کہتے رہے, کبوتر آ گیا, یہ ہو گیا, ساری دنیا ہنس رہی ہے ان پہ. ٹھیک ہو گیا نا, پہلی تو یہ بات. ہمیں امن چاہیے, ٹھیک ہے. اب آپ نے امن لانا ہے, کیا بات کرنی ہے؟ اگست 5 کو آپ ریورس کریں تو ہم پہلے بھی کہتے تھے بات کرنی ہے. اس کے بعد والی جو چیز ہے اس پہ تو بات نہیں ہو سکتی. اچھا, اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی لیکن ہندوستان کچھ کرے گا, تو میرے بھائی مجھے بتائیں, what do you do when a thief enters your house? That is what we will do. پچھلے سال آئے تھے اور پتہ چل گیا کیا ہوا ہے.
اور اگر پھر کوشش اگر اتنی بیوقوفی کرنی ہے تو گڈ لک. بالکل وزیر اعظم صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے ذہن میں یہ ہے, بٹ میرا پوائنٹ آپ کو یہ ہے کہ وہ ایک آئیڈیولوجیکل مائنڈ سے چل رہے ہیں. اور یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ وہ کچھ کریں گے, آپ ذرا چین اور ہندوستان کا دیکھ لیں. ان کو نہیں پتا کہ چین کی کیا طاقت ہے. کیوں ہوا؟ وائی ڈڈ چائنا ڈو واٹ دے ڈیڈ؟ آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کا رول نہیں. چائنا کو یہ نظر آ گیا کہ 5 اگست ایک اسٹریٹجک موو ہے. ہندوستان اپنے بارڈرز ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے, وہ شور ڈالنا چاہتا ہے, اینڈ دی چائنیز ہیو پٹ دیم ان دیئر پلیس. اب آپ مجھے بتائیں کہ چائنا اور پاکستان کی جو الائنمنٹ ہے اس چیز پہ کتنے سالوں بعد آپ کو یہ نظر آئی ہے؟ کارگل کے بعد سے مجھے تو نہیں یاد, اور آپ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی دیکھیں گے. یہی ڈپلومیسی ہوتی ہے نا کہ اب چائنا اور پاکستان بالکل ایک پیج پہ کھڑے ہیں کشمیر پہ. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, کیونکہ ہندوستان نے خود جو ابھی حرکت کی ہے وہاں پہ بھی ان کو سمجھ آ گئی کیا ہوا, اور اگر ادھر کو دیکھیں گے تو یہاں بھی ہوگا. لیکن ہمارا نمبر 1 گول ہے ریجنل پیس وداؤٹ کمپرومائز آن کشمیر, ہیومن رائٹس اینڈ انٹرنیشنل لا. جی, جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیں آرمی چیف یہ سٹیٹمنٹ اگلے دن جب وہ عید پڑھنے کے لیے ٹروپس کے ساتھ گئے تھے انہوں نے بھی یہ کہا تھا. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان آرمی کی کیپیبلٹی بھی ہے, پریپریشن بھی ہے اور ریزالو بھی ہے. دے ول ریسپونڈ. اگر انڈیا کچھ کرے گا تو دے ول ریسپونڈ. لیکن میرے خیال میں ہمیں جو کچھ 2-4 سٹیپس اور کرنے چاہیے ان ڈیولپمنٹس میں جو کشمیر کے اندر انڈیا کر چکا ہے, اور وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا. وہ 370 اپنے اندر یونٹی بھی پیدا کرنی ہے. نہیں, یونٹی کے علاوہ میرے خیال میں سملہ ایگریمنٹ کو ایک دفعہ ریویو کریں نیشنل اسمبلی میں اور دیکھیں کہ اس کی کریڈیبلٹی. سملہ ایگریمنٹ تو ختم ہو گیا. نہیں, ہم نے تو ابھی تک ختم نہیں کیسے کیا, ہم نے اسے ریووک کیا. 5 اگست 2019 کے اقدام کے بعد شملہ ایگریمنٹ ختم ہو گیا. سیاچن ہائٹس پر ہندوستان کے قبضے کے بعد شملہ ایگریمنٹ ختم ہو گیا. Is it our stated policy کہ there is no سملہ ایگریمنٹ اور وہ ختم ہو گیا؟ دوسری بات جو ہمارے, میں ذرا پوچھ لوں, وحید یوسف صاحب, سیاچن ہائٹس پر قبضے کے بعد اور 5 اگست 2019 کے بعد شملہ ایگریمنٹ ختم. شملہ ایگریمنٹ کی بڑی کلیئر لیٹر بھی اور اسپرٹ بھی یہ ہے کہ بائی لیٹرلی ہم ڈیسیجن لیں گے جو بھی لینا ہوگا. نہیں, لیکن ہندوستان نے یونیلیٹرل موو کی تو انہوں نے وائلیٹ کر دیا, ختم ہو گیا نا. اچھا, اب آپ کہتے ہیں فارمل سٹیٹمنٹ, اس پہ بہت پیچیدگیاں ہیں this is not the forum to talk about this. اس میں بہت سی, لیکن یہ میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں جنرل صاحب پورے اعتماد سے, میں بیٹھا ہوں سسٹم میں, کہ ایوری سنگل اینگل ہیز بین لکڈ ایٹ. اور آپ وہ چیز نہ بھولیے جو لوگ بات نہیں کر رہے. ہندوستان نے خود کشمیر توڑ دیا ہے اپنے اندر. 3 انہوں نے ایک تفریق کر کے. آج آپ ذرا پتہ کریں لداخ میں کیا بات ہو رہی ہے. لداخ میں یہ بات ہو رہی ہے ہمیں یونین ٹیریٹری قبول ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک, سو وی آر ایکچولی آن دی اپ, اور وہ جو غلطیاں کر رہا ہے لاسٹ سینٹنس. دیکھیں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج پوری انڈین آکیوپائڈ کشمیر کی لیڈرشپ ایلینیٹڈ ہے. پہلے وہ 3 گروپس میں تقسیم ہوتے تھے, آج وہ اگینسٹ انڈیا ایلینیٹڈ ہے اور اپنے حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. جو یہ کشمیر ہے, دس از آلسو پارٹ آف دا سیم کشمیر جو پرابلم ہے. تو آج اس پر حملہ ہونے سے پہلے اس کو اپنی ٹیریٹری میں شامل, جس طرح راج ناتھ کہہ رہا ہے, اس سے پہلے کیا ہم کشمیر کی یوتھ کی کنسکرپشن کر سکتے ہیں اور ان کو تیار کر سکتے ہیں کہ تمام یوتھ ملٹری ٹریننگ حاصل کریں. بالکل ٹھیک ہے, اینڈ گیٹ ریڈی. اس کے لیے ہمیں تاکہ کل آرمی کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر یہ عوام اپنے ملک کا دفاع کر رہے ہیں. بہت شکریہ. not the official position, I want to be clear. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اعجاز امان صاحب اور وحید یوسف صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. لیکن اس میں آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ شملہ ایگریمنٹ جو تھا وہ کیا گیا تھا اچھی نیت کے ساتھ, پاکستان نے کیا تھا. لیکن سیاچن ہائٹس پر قبضے کے بعد اور 5 اگست 2019 کو جو بھارت نے کیا ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں, اس کے بعد اب شملہ ایگریمنٹ جو ہے وہ میرے خیال سے ختم ہو چکا ہے. وہ یوسف صاحب کہہ رہے ہیں ہندوستان نے وائلیٹ کیا ہے, وہ ایک آفیشیل ان کی پوزیشن ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہندوستان نے وائلیٹ کیا ہے. میرے خیال سے اب شملہ ایگریمنٹ ختم ہو چکا ہے, اور جب شملہ ایگریمنٹ ختم ہو گیا تو اب صرف اور صرف UN ریزولوشن جو ہیں ان پر عمل درآمد کے ذریعے مسئلہ کشمیر حل ہو سکتا ہے. اور اگر آپ نے یہ نہیں کرنا تو پھر آپ کو ہندوستان کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے, ان کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے اندر اتحاد پیدا کرنا ہوگا. اور جو DGISPR میں جنرل بابر افتخار نے کہا کہ اگر آپ نے ہمارے خلاف جارحیت کی غلطی کی تو بہت بھرپور طریقے سے جواب دیا جائے گا, صرف دانت نہیں توڑے جائیں گے, پورا منہ توڑ دیا جائے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.